बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। आज का जो दिन होता है वो किसी ना किसी ऐसी शख्सियत के साथ होता है जो कि आपको अगर मैं अल्लाह वास्ते कहूँ तो बात ठीक ही है, वैसे खुदा वास्ते जो है वो आपके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। आज कोई ना कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन के ऊपर बात होती है जिन पे आपको जनरल पब्लिक को जो है वो फ़ायदा हो सकता है। आज हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ काज़मी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं आप? बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर साहब जो हैं वो माहिर हैं। माहिर भी लफ्ज़ जो है वो डॉक्टर साहब के लिए बहुत छोटा है। सुपर स्पेशलिटी से भी आप आगे गुजर चुके हैं। जल्द के अमराज की बात करते हैं, आपके कॉल्स लेंगे, जितने लोगों के मसाइल होंगे लेंगे। डॉक्टर साहब, बात करने से पहले आपसे हदीयतन ये बात जो है नर्स कर रहा हूँ, क्योंकि पहली ज़िल हज को सैयदा फ़ातिमा का जो है वो इमाम अली करमल्लाह से निकाह का दिन है। हम उस दिन क्योंकि ऑन एयर नहीं होंगे, इसलिए ये हदीयतन जो है वो पेश कर रहा हूँ बात को। सैयदा के निकाह की जब बात हुई तो इन बातों को मैं अभी बिल्कुल मुख्तसर करके छोड़ रहा हूँ कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आपको इल्म था। पहले आपने कहा कि मैंने आपको ख्वाब में इजाज़त तो रसूल पाक को अपने वालिद को दे दी थी। सैयदा फ़ातिमा ने अपने वालिद को एक बात पे लफ्ज़ अपनी तरफ से डाल रहा हूँ, चैलेंज कर दिया। कहा कि बाबा, मैं इस निकाह का आपसे महर लूँगी। तो आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि अली तो महर क्या, वो तो अपनी ज़रा को बेच के चीज़ें लेकर आए। तो कहा कि बेटी तू अली के हालात से वाकिफ़ है। कहा कि बाबा, महर मैं आपसे लूँगी, मांगूंगी आपसे और देगा मेरा रब अल्लाह, अल्लाह देगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से पूछा कि आप क्या महर लेंगी? कहा कि अल्लाह से कहिए कि जब रोज़े क़यामत वो आपको शफ़ात के लिए खड़ा करे तो मुझे भी वो शफ़ात के लिए खड़ा करे। मैं जिसकी चाहूँगी महर के तौर पे अपनी उम्मत की शफ़ात करूँगी। लोग जो देने वाले होते हैं ना, सुभान अल्लाह, उनके देने का कोई भी पैमाना नहीं होता, कतई तौर पे पैमाना नहीं होता। ये जब बात करते हैं देने की, लोगों की आसानी की, यकीन कीजिए कि अगर हमने ये अपने इन लोगों से, इन हस्तियों से ना सीखा होता तो शायद आज हमारी तरबियत भी ऐसी ना होती। डॉक्टर साहब, बहुत सा आजकल जो मजाज है लोगों का वो है अपने रंग को सफ़ेद करने के लिए। कल मैं मार्केट से एक गुज़र रहा था और ये मैं सदर बाज़ार की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे सफ़ेद रंग करने की 12 रुपए की भी डब्बी थी और 50 रुपए की भी थी और 1400 रुपए की भी थी। ये 1400 रुपए की क्रीम, 50 रुपए की क्रीम और 10 रुपए की क्रीम जो है, इनमें फ़र्क क्या होगा कि सारी रंगें जो है वो सफ़ेद कर रही हैं? और मेरे मुलाजिम ने मुझे कहा कि जो सबसे सस्ती है या सबसे ज़्यादा रंग वो गोरा करती है। इसके पीछे क्या सच्चाई है? जी, अस्सलाम वालेकुम। बात सबसे बड़ी ये है कुतुब साहब कि मार्केट इस वक्त भरी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे हर जगह इसका आवाज़ है कि जी रंग गोरा करने की क्रीमें अवेलेबल हैं। अखबारों में, डिफरेंट चैनल्स पे लोगों ने इसको बड़ा बड़ा एक बिज़नेस बना लिया। और इसमें है क्या चीज़ जो रंग को गोरा कर देती है? बेसिकली स्टीरॉइड्स डालते हैं और मरकरी डालते हैं। मरकरी, पारा जिसे पारा कहते हैं। ये जहर है? ये सर जहर क्या, कैंसर करता है स्किन का। मैं ये अपनी ख़वातीन को जो होने वाली सांस होती है उसको सबसे ज़्यादा जो मुसीबत है वो सांसों ने डाली होती है कि रंग गोरा हो, कि हमें बहू मिले तो गोरी चिट्टी मिले, कैंसर हो जाए, बावें कैंसर हो जाए। वो दे आर नॉट बॉदर्ड, दे कम टू मी। उनकी बेटी अगर देखो तो वो डार्क होगी, बहू की रिक्वायरमेंट है कि गोरी। तो मैं उनको ये कई दफ़ा कहता होता हूँ, बड़ी ब्लंटली कहता हूँ कि बीबी ये तुम्हारी बच्ची है, तुमने इसका कल को रिश्ता करना है। तो कल को जब तुम्हें इसके ससुराल वाले कहेंगे कि लड़की गोरी नहीं है, इसको भी 12 रुपए, उसको भी तो फिर वही लगवाओगे। ये स्टीरॉइड क्या चीज़ है? स्टीरॉइड जो होते हैं ना कुतुब साहब, ये वो चीज़ हैं, बेसिकली ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन को रोकती हैं। लोकल भी लगाए जाते हैं, मुंह पे क्रीमों की फॉर्म में, ओरली भी दिए जाते हैं गोलियों की फॉर्म में। जैसे कि सर दर्द की गोली में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। बिल्कुल होता है एंटी। लेकिन स्टीरॉइड जो होता है जब चेहरे पे लगाए खातून तो चेहरे पे बाल आ जाते हैं गैर ज़रूरी। अब होता ये है, मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता इन क्रीमों के, लेकिन होता ये है कि जो जितनी आपने बताई हैं 6 रुपए से लेके तो 14 रुपए की गोरा करने वाली क्रीम, वो जो आपका मुलाजिम आपको कहता है ना जी कि जो सबसे सस्ती वाली सबसे इफेक्टिव है, वो क्यों इफेक्टिव है? उसमें कॉन्सेंट्रेशन और स्ट्रेंथ स्टीरॉयड और मरकरी की, पारे की सबसे ज्यादा है। कैंसर होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो वो जब कैंसर, जब आप वो रिपीटेडली लगाएंगे, आपका स्किन का वेयर एंड टियर होगा,
آپ کو شروع میں تو لگے گا لوگ کہیں گے یار تمہارا تو رنگ ہی بدل گیا، اس کے 6 ماہ کے بعد وہ خاتون یا وہ بچہ آ کے کہے گا جی کہ میرے دانے بننے لگ گئے ہیں، اور اگر سن ایکسپوجر بہت رہے گا تو پتہ چلے گا کہ وہاں چھوٹے چھوٹے کل کو کینسر بھی بن سکتے ہیں، جسے اسکویمس سیل کارسینوما، بیزل سیل کارسینوما ہم لوگ کہتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ان میں سے پرماننٹ نہیں ہے، آپ کریمیٹ چھوڑیں گے تو دوبارہ ویسے ہی ہو جائے گا، یہ پرماننٹ رہے گا؟ سر یہ کوئی بھی پرماننٹ نہیں ہوتی، میں اپنے پیشنٹس کو یہ کہا کرتا ہوں، ہم لوگ جو ڈرماٹولوجسٹ ہیں نا، ہم لوگ خود کریمز ڈسپینس کرتے ہیں، خود بناتے ہیں، اور وہ جو ہم بناتے ہیں ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ گورا کرنے والی ہیں، ہم کہتے ہیں چہرے پہ گلو آ جائے گی، چہرے کی سکن کو موڈیفائی کر دیں گے، آپ کی سکن بہتر ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ایک رنگ دیا ہوا ہے، آپ براؤن ہیں، بلیک ہیں، گورے ہیں، اس کو بالکل بدل دیا جائے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ کالر ہمارے ساتھ ہے ثنا، السلام علیکم ثنا۔ جی السلام علیکم بلال بھائی۔ السلام علیکم بلال بھائی، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے منہ پہ تل کے نشان بہت بڑھتے جا رہے ہیں اور ڈاکٹر کو دکھانے کے باوجود بھی یہ کم نہیں ہو رہے۔ اچھا یہ فرمائیے کہ آپ کو تل کے نشان جو ہے وہ کسی بیماری کی وجہ سے پڑے تھے؟ نہیں کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن تل کے نشان پہلے 1 تھا، پھر 2 ہوئے، پھر 3 اور اب تو کافی زیادہ ہیں فیس پہ۔ تو یہ چھالے نکلتے ہیں؟ نہیں کوئی چھالے نہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرنا چاہیں گے بیٹا۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کی فیملی میں تل ہیں؟ والد والدہ کو کسی کو چہرے پہ؟ والدہ کے ناک پر ایک تل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور۔ آپ کی ایج کتنی ہے؟ 23۔ آپ ایکسپوجر کتنا ہے، سن ایکسپوجر آپ کا؟ زیادہ ہے کیونکہ یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹ ہوں۔ بس ٹھیک، میں اب جواب دے دوں۔ ٹھیک جی فرمائیں۔ بات یہ جی کہ ان کا ایک تو ہے کہ والدہ کے بھی ہیں جی، سن ایکسپوجر ہے، یہ یونیورسٹی میں بھی پڑھتی ہیں۔ جو جینیٹک ہوتا ہے نا چیز، جو موروثی جس کو کہتے ہیں، جو فیملیز میں آتی ہیں، وہ جینیٹکلی ڈیزیزز میں تلوں کا بہت بڑا رول ہے۔ میرے پاس پیشنٹس آتی ہیں کہ یا آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے تل بھرے ہوئے ہیں، تو وہ وہی ہسٹری ہوتی ہے والد یا والدہ۔ پھر جب سن ایکسپوجر ہوتا ہے الٹرا وائلٹ ریز کا، اب اسپیشلی آپ جب یونیورسٹی میں لیٹ سے پنجاب یونیورسٹی یا کوئی بڑی کیمپس ہے، تو بچیوں نے ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ جانا ہے، تو سن بلاک وہ یوز نہیں کرتے، امبریلا نہیں لیتے، کیپ نہیں لیتے، سن گلاسز یوز نہیں کرتے۔ تو وہ ہوتا یہ ہے سن بلاک لگانا چاہیے۔ جی یہ اس کو بچی کو، ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ سن بلاک لگائیں۔ تل صرف چہرے پہ ہوتے ہیں کہ سارے جسم پہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں، تل زیادہ تر چہرے پہ کیوں آتے ہیں؟ الٹرا وائلٹ ریز جو ہوتی ہیں ان کا سب سے ایکسپوزڈ ایریا۔ دیکھیں نا، آپ لوگ جب نتھیا گلی، مری، کاغان، سوات، ناردرن ایریا جاتے ہیں تو وہاں سے آپ ٹین ہو کے کیوں آتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں میرے پاس آگے ڈاکٹر عاطف میں گیا تھا جی، میرا تو ٹین ہو کے آیا ہوں، میں تو ابھی آیا ہوں کاغان سے آیا ہوں۔ بھائی الٹرا وائلٹ ریز جتنا آپ ابو دا سی لیول جائیں گے، اتنی الٹرا وائلٹ ریز جو ہیں وہ زیادہ پینیٹریٹ کرتی ہیں سکن پہ۔ اور ایک بات میں اور بتاتا چلوں، ہماری وہ خواتین جو حجاب لیتی ہیں اور کالے رنگ کا، وہ حجاب بھی کالے رنگ کا رنگ ہو، تو وہ کئی دفعہ پورا جب جن کا چہرہ کور ہوتا ہے تو ان میں بھی جو پینیٹریشن ہے کالے رنگ میں حجاب کے، وہ زیادہ ہے الٹرا وائلٹ۔ میں یہ واپس آ کے بات کرتا ہوں، بڑی اہم بات ڈاکٹر صاحب نے کی۔ جی السلام علیکم۔ جی علی، السلام علیکم سر۔ ہلو، السلام علیکم علی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا بیٹا، سے بات کرنی ہے جی فرمائیے، سن رہے ہیں۔ سر میرے نا چکن پاکس نکلے تھے، تو میرے نا فیس پہ نشان ہے، میں نے جو چھیل دیے تھے، تو وہ نشان کیسے جائیں گے؟ ایج کتنی ہے آپ کی بیٹا؟ سر 20۔ آپ کو چکن پاکس نکلی کب تھی؟ سر 1 سال ہو گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس علاج ہے PRP۔ اچھا، آپ چکن پاکس کے وہ جو گڑے اور وہ جو پنجابی میں کھڈے کہتے ہیں پڑ جاتے ہیں سکارز، اب ہمارے پاس ہم PRP کرتے ہیں، بھر جاتے ہیں، پلیٹلیٹ رچ پلازما کہتی ہیں۔ پیشنٹ کے خون ہم نکالتے ہیں، اس کو سینٹریفیوگ کرتے ہیں، اس میں سے پلیٹلیٹس نکلتے ہیں، ان کو انجیکٹ کر دیتے ہیں ان کھڈوں میں، اور 2-4 سیشن ہوتے ہیں 1 ماہ کے بعد، اور یہ بالکل کرے گا کون، کن کے پاس جائیں؟ ہمارے ڈرماٹولوجسٹ، میں کرتا ہوں، باقی سب کرتے ہیں، میں بھی۔ اور یہ ٹائم کتنا؟ آدھا گھنٹہ۔ MBBS ڈاکٹر نہیں کرے گا؟ نو میں دیکھیں، یہ آپ نے بڑی اچھی کوئی دیکھیں، عام سادہ MBBS ڈاکٹر اگر یہ کرے گا تو وہ کویکری کر رہا ہے، وہ عطائیت میں آئے گا۔ جب تک آپ اپنی فیلڈ کے ماہر نہیں ہیں، ڈونٹ ٹچ اٹ۔ میں ڈاکٹر ہوں نا، میں ڈیلیوری نہیں کر سکتا۔ میرے پاس ایک پیشنٹ اگر آ کے کہتی ہے نہیں میں کیوں لوں، مجھے آتی نہیں ہے ڈیلیوری، چاہے میں MBBS ڈاکٹر ہوں، میں نے، لیکن میری اسپیشلائزیشن ہی وہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو آپ نے MBBS کی بات کی ہے، MBBS کا جو ڈاکٹر ہے اگر اس کی ٹریننگ ہی نہیں ہے PRP کی، تو ایک PRP پہ کتنا خرچہ ہے؟ اباؤٹ 8 to 10,000، 8 سے 10,000 روپے کا خرچہ۔ اور ایک آدمی جس کو کہ درمیانے طبقے کے گڑے ہیں، اس کو کتنی چاہیے؟ 3 سیشن
3 to 4 ایک ماہ کے بعد، یعنی کہ زندگی آسان ہو جائے اس کی اگر وہ 30,000 روپیہ خرچ کر لے. بالکل ہو جائے گی. اور یہ جو بچہ جوان ہے علی جو تھا میرا خیال 20 سال ان کی عمر ہے، تو 20 سال کے بچے کی ابھی زندگی پڑی ہے، شادی ہونی ہے، سارا ہے، تو یہ اگر 30-40 ہزار میں ٹھیک ہو جائے اور کیا چاہیے. واہ. چلیے مری کا ذکر ہوا تھا، مری کی کال آ گئی. السلام علیکم مریم. وعلیکم السلام سر، میں مریم بات کر رہی ہوں مری سے. جی بیٹا. اور سر میری ایج 23 ہے، میں اسپورٹس پلیئر ہوں، میں والی بال کھیلتی ہوں، جس کی وجہ سے میں زیادہ تر دھوپ میں رہتی ہوں. اس کی وجہ سے نا میرے چہرے پہ چھائیاں پڑ گئی ہیں، تو میں اس کے لیے کیا کروں؟ اچھا، سارے چہرے پہ؟ جی. یہ چھائیوں سے مراد ہوتی ہے ڈب کھڑبا رنگ ہو جانا؟ ہاں جی، بلیک کلر کی نا سرکلز میں پیچز پڑ گئے ہیں چہرے پہ. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ ذرا کال پہ رہیے گا ڈاکٹر صاحب. ہاں، یہ جو بات کر رہی ہیں یہ چھائیاں جو ہوتی ہیں بیسیکلی یہ سن ایکسپوجر سے آتی ہیں، کیونکہ یہ پلیئر ہیں والی بال. نہ جائیں تو کہتے ہیں وٹامن ڈی کم ہو جائے گا، جائیں تو چھائیاں لیں. لیکن یہ اپنا دیکھیں نا کتب صاحب، یہ جب جائیں تو سن بلاک لگا کے جائیں. ہم نے کب روکا ہے؟ دھوپ میں بالکل جانا ضروری ہے. وٹامن ڈی کی آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ہوتا یہ ہے آپ نے جب کرکٹ پلیئرز کو کبھی دیکھا وائٹ وہ چیز ایک لگائی ہوتی ہے، ویسٹ انڈین کے پلیئر بھی لگاتے ہیں، رنگ گورا زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے وہ بلاک کر رہے ہیں. نہیں، ویسٹ انڈین کے پلیئر کیوں لگاتے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں؟ ویسٹ انڈیز کے کالے سارے ریزن کیا ہے؟ وہ زنک آکسائڈ پیسٹ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سن بلاک ہوتا ہے. وہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ پلیئر جو ہوتے ہیں جس طرح یہ بچی کہہ رہی ہیں جب باہر نکلیں سن بلاک لگا کے نکلیں. بیٹا آپ سن بلاک نہیں لگاتی؟ نہیں سر. دیکھو اب آپ لگائیں گی؟ جی سر. اچھا ضرور لگائے گا ڈاکٹر صاحب. اس میں بھی کچھ طاقتیں ہیں، جی طاقتیں ہیں 40-30، اس کو ہم کہتے ہیں ایس پی ایف، سن پروٹیکشن فیکٹر. وہ سکن کو دیکھ کر، کمپلیکشن دیکھ کر تو ڈرماٹولوجسٹ ڈٹرمن کرتا ہے آپ کی سکن ڈیفرنٹ ہے، میری سکن ڈیفرنٹ ہے، سب لوگوں کی ڈیفرنٹ ہے. وہ میرا کام ہے بتانا کہ آپ نے کون سی والی لگانی ہے. یہ کمال بات ہے مریم. آپ نے جا کے جہاں سے مری خریدنی ہے اس سے نہیں پوچھنا کہ اس کے پاس کون سی ہے. آپ نے ڈاکٹر سے پہلے مشورہ لینا ہے، وہ جو آپ کو اسٹرینتھ بتائے وہی لینی ہے. جس طرح کہ میڈیسنز کی اسٹرینتھ ہوتی ہے، کوئی 250 ہے، کوئی 500 ہے، کوئی 750 ہے، کوئی 1000 ہے. اس لیے ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر ڈیسائیڈ مت کرنا. سن بلاک استعمال کرنا شروع کریں جو کہ ہمارے کلچر میں بالکل بھی رواج نہیں ہے. نورین السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی بیٹے. میں لاہور سے ہوں اور میں نے پوچھنا تھا کہ جو ہماری، آپ کی بات چلی گئی نورین. اچھا نورین کو دوبارہ لے لیجیے اگر ان کا نمبر ہے آپ کے پاس. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے حجاب والی بات کی کہ کالا حجاب ہے، کالا کلر جو ہے وہ زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے؟ دیکھیے آپ کے گھر میں جی کالے پردے آپ نے ڈالے ہوں، جی گرمیوں کے دن ہو، یہ موسم ہو، دھوپ نکلی ہوئی ہو، کالے پردے میں سے سب سے زیادہ کالے کلر میں سے، پردہ نہیں کہنا چاہیے، کالا کلر کہنا چاہیے. ہم لوگ کالے سوٹ، جی کالے کپڑے دوپہر کو کیوں نہیں پہنتے؟ گرمیوں میں ابزارب زیادہ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب ہوتا یہ ہے کہ میرے پاس جو خواتین آتی ہیں، ہمارا ایک مسلم کنٹری ہے، مسلمان لوگ ہیں، حجاب سب خواتین جو لیتی ہیں بالکل لینا چاہیے، ان کا ہر شخص کا اپنا ایک فیشن بھی ہے، وہ بھی ہے. اب حجاب لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بیماریوں کر لو حجاب کی وجہ سے. اس کا مطلب جو کالے حجاب پہن کے گرمیوں میں خواتین پھریں گی ان کو سکن کے پرابلم زیادہ ہوں گے. میں کیا کہتا ہوتا ہوں، میں ٹی وی کے پروگرام میں ہر جگہ کہتا ہوں حجاب کا رنگ بدل دو، آئیدر آف وائٹ اور بیج کلر کا، تاکہ جو الٹرا وائلٹ. اب ایک خاتون ہے جو ورکنگ لیڈی ہے، اس کی مارکیٹنگ کی جاب ہے اور وہ سیلز کی ہے، ریپریزنٹیٹیو. صبح 9 بجے سے لے کے شام مغرب تک اس نے پھرنا ہے. اب جب وہ حجاب پورا لیا ہوگا، صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں، چہرہ بھی بند ہے، پسینہ اور گرمی آج کل کا موسم ہے، حبس کا، مانسون کا، تو واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ فنگس اس کو ہوگی، ایگزیما اس کو ہوگا، فولیکولائٹس اس کو ہو جائے گا، ارٹیکیریا اس کو ہو جائے گا. کیا وجہ ہے؟ وہ سویٹ کرے گی. جب اس کو پسینہ آئے گا کیونکہ پورا حجاب لیا ہے، الٹرا وائلٹ ریز کالے حجاب یا برقعے یا پردے میں سے پینیٹریٹ کریں گی، ادھر بھی دانے بن جائیں گے، ماتھے پہ دانے بن جائیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ پھر انہوں نے شیمپو الگ ایجاد کیا خواتین کے لیے جو حجاب لیتی ہیں، وہ ٹھیک کیا اس کا مطلب؟ نہیں، وہ تو وہ انہوں نے ٹھیک کیا، لیکن شیمپو جو ہوتے ہیں اس کو بھی تو آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس کے اندر کیمیکلز کون سے. ڈاکٹر صاحب یہ عام آدمی جو سڑک پہ چل رہا ہے، مثال کے طور پہ اس نے صرف کرتا پہنا ہوا ہے، پاجامہ پہنا ہوا ہے، اس کے جسم کو زیادہ ہوا لگ رہی ہے، پسینہ آ بھی رہا ہے تو خشک بھی ہو رہا ہے. حجاب میں تو یہ مسائل جو ہیں یہ آپ کئی گنا زیادہ کر رہے ہیں اپنے. میں یہی تو بات کر رہا ہوں سر. اب حجاب آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، بڑی انٹرسٹنگ ہے. میرے پاس ایک خاتون آئی، انہوں نے حجاب لیا ہوا تھا، ساتھ ان کے ہسبینڈ تھے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرے کلینک پہ کہ جی میرے یہاں سارے دانے نکلے ہوئے ہیں.
تو میں نے کہا بی بی یہ دکھائی مجھے، کہتی میں تو نہیں دکھاؤں گی، وہ نامحرم کو دکھانا تو میرا تو آئی کیوں؟ تو میں نے کہا بی بی آپ میرے پاس آئی ہیں کہ نہیں میں تو آئی تھی، یہ میں حجاب اٹھا ہی نہیں سکتی، میں تو جب رات کو بستر میں لیٹتی ہوں تو یہ اتارتی ہوں، ادروائز صبح سے لے کے تو رات تک ہوتا ہے میں نہیں. تو میں نے کہا ڈاکٹر یہ تو بڑا ان ہائیجینک نہیں ہے؟ میں نے ان کو کہا، انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ صرف میری بات سن کے میرا علاج کریں، آپ نے مجھے دیکھنا نہیں ہے کیونکہ اب آپ میرے لیے نامحرم ہیں. انہوں نے اس کو اس بات میں آپ ٹیلی فون والے ڈاکٹر بن جائیں، آپ صرف سنیں اور بتائیں. تو میں نے ان کو کہا، بلکہ ان کے میاں بیٹھے تھے، میاں نے بلکہ ان کو انسسٹ کیا کہ ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم دکھاؤ گی تو پتہ چلے گا، اتنی دور سے آئی ہو، فیس بھی دینی ہے پرائیویٹ، اس کو دکھاؤ. اس نے کہا نہیں جی آپ بیچ میں نہ بولیں، مجھے زبانی بتا دیں میرے 4 دانے ادھر ہیں ادھر ہیں. اب ہاؤ کین آئی ٹریٹ یو جب تک میں دیکھوں گا نہیں؟ میں ایک کریم آپ کو دے دوں بغیر آپ کے دیکھے ہوئے اور آپ کو ریئیکشن ہو جائے تو کل کو تو قصور میرا ہی ہوگا نا کہ ڈاکٹر آتے آپ نے جو کریم دی تھی. ڈرماٹولوجی جو ہے یہ تو دیکھنے سے اس کا 99% تعلق ہے کہ آپ نے دیکھنا اور آئیڈینٹیفائی کرنے کی. یہ جو بات آپ نے بڑی بتائی ہے میرے خیال میں بڑی ہی تعلیمی ایکڈیمکلی اس بات کو لیجئے گا کہ جب آپ اتنے زیادہ اپنے آپ کو اپنے لپیٹا ہوا ہے، وہ مذہبی اقدار ہو، فیشن ہو، جو مرضی ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے آپ کو سکن کی زیادہ بیماریوں سے کے قریب جانے کے لیے ایکسپوز کر رہے ہیں کہ زیادہ ہو، پسینہ زیادہ ہوگا، دھوپ کم لگے گی آپ کو چاہے، لیکن سکن کی ڈیزیزز زیادہ ہوں گے، اسپیشلی اس موسم میں. اب آج کل کا موسم گرمی کا دیکھیں نا، مانسون کا، اب جب آپ نے پہنا ہوگا تو اتنا پسینہ. اچھا ہوتا کیا یہ پسینہ آرم پٹس میں بھی آتا ہے، یہ بغلوں میں بھی، اور سمیل آنی شروع ہو جاتی ہے. جب ایسے لوگ کے پاس بندہ کوئی بیٹھا ہوگا تو وہ کئی کہتا ہے کہ یار مجھے تو اس سے سمیل آ رہی ہے اس خاتون سے، کیا وجہ ہے؟ وہ یہ وجہ نہیں ہے کہ اس عورت میں کوئی نقص ہے، وہ اتنا پسینہ آ گیا ہے کہ وہ باڈی اب نہیں کر سک رہی، اس نے وہ اتنے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، حجاب لیا ہوا ہے، تو وہ اس میں نورین ساتھ ہیں. اگر آج کوئی عالم صاحب ہوتے تو ان سے ضرور پوچھتا کہ صفائی نصف ایمان ہے، یہ تو اس پہ تو ہماری جان قربان ہے بات پہ، لیکن اگر ان چیزوں سے آپ کے ہائیجینک ایشوز کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ نے ان کو کیسے حل کرنا ہے؟ کیا ہمارے علماء کے پاس اس کا حل ہے یا نہیں؟ نورین ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم نورین. وعلیکم السلام. جی میری بیٹی، میری سکن پہ ایکنی سکارز ہیں. ایکنی سکارز ہیں جی، تو میں ان کو کیسے ریڈیوس کروں گا؟ آپ کی ایج کتنی ہے نورین؟ میری تقریباً 14. ابھی 14 ایئرز اولڈ ہیں، ابھی تو آپ بچی ہیں. تو ایکنی کب سے نکل رہی ہے؟ 1.5 سال ہو گیا ہوگا. جی آپ کو ایکنی کب سے نکل رہی ہے؟ یہ پمپل کب سے نکل رہے ہیں چہرے پر؟ 12. ہاں 1.5 ہو گیا. ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر صاحب یہ ایکنی ہے کیا چیز؟ ایکنی پمپل، کیل، مہاسے. اب یہ بچی نورین لائن پہ ہیں ہمارے ساتھ؟ اچھا نورین، یہ فاسٹ فوڈ کتنا آپ کھاتی ہو اور یہ سافٹ ڈرنکس کتنی لیتی ہو؟ تقریباً twice a week. ہاں اچھا، اب یہ فاسٹ فوڈ اور جو سافٹ ڈرنکس ہیں یہ تھوڑا کثر نفسی سے کام لے رہی ہے کیونکہ سوچ کے کہا تقریباً twice a week. اسے کہ ڈاکٹر صاحب کو بتانا ہے تھوڑا کم ہی. ڈاکٹر صاحب میں وقفہ لے لوں، واپس آ کے اس کا جواب دیتے ہیں. نورین وقفے کے بعد آپ کا جواب دیتا ہوں. یہ ایکنی جو ہے، جو عام بچوں کو پمپلز نکل رہے ہوتے ہیں آج کل زیادہ ہیں، پہلے کیوں نہیں ہوا کرتے تھے، اب کیوں زیادہ ہیں؟ واپس آ کے جواب دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بات ڈاکٹر صاحب نورین کر رہی تھی فون پہ، یہ پرابلم زیادہ تر ہماری بچیوں کے اندر ہے. پہلے نہیں ہوا کرتا تھا، پہلے سکنز زیادہ کلین ہوتی تھی، آدمی ہوں یا عورتیں ہوں. اب آپ نے جب پوچھا تو آپ نے یہ کیوں پوچھا کہ فاسٹ فوڈ آپ کتنا لیتی ہیں یا جنک فوڈ کتنا کھاتی ہیں؟ اس سے کیا تعلق اس کا؟ آپ مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں ابھی، مجھے لگتا ہے. میں تو اوبیسلی آپ سے کافی بڑا ہوں گا. میں اپنے زمانے کی بات کروں، میرے زمانے میں فاسٹ فوڈ نہیں ہوتا تھا. میرے والد جب آموں کا سیزن ہوتا تھا، فاسٹ فوڈ ہوتا تھا. ہاں جی، کباب پراٹھا. ہاں کباب پراٹھا، بالکل. میرے والد جب آم، ہمیں اللہ بخشے میرے والد حیات تھے جب، تو آم دیتے تھے تو کچی لسی پینا مینڈیٹری تھا. اور ان کا حکم ہوتا تھا کہ جب تک کچی لسی نہیں پیو گے آم نہیں کوئی بچہ کھا سکتا. میں آپ کو ہیبٹس بتا رہا ہوں. ہم لوگ اپنے گاؤں جاتے تھے. آئی بیلونگ ٹو سرگودا، ہمارا گاؤں تھا. تو ہم وہاں جب جاتے تھے تو وہاں مکی کی روٹی اور ساگ ملتا تھا، اوپر دیسی گھی لگا ہوتا تھا. اب اگر آپ کے گھر میں دیسی گھی آ جائے تو بچے کہتے ہیں پورے گھر میں بدبو پھیل گئی ہے، اسمیل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی، بچے، مقصد میری وائف کبھی، وہ زمیندار ہیں تو وہ ہمارے گھر میں جب گاتا ہے تو بچے کہتے ہیں ماما اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں، سارے گھر کو آپ نے اسمیل میں کر دیا ہے، یہ کیوں آپ دیسی گھی منگاتی؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹرینڈ چینج ہو رہے ہیں. ہم لوگ پانی فریش پیتے تھے، کبھی منرل واٹر نہیں پیا تھا اس زمانے میں. میں آج سے 30 سال پرانی، سنا بھی نہیں تھا منرل واٹر کیا چیز ہوتی ہے، نہ ایجاد ہوا تھا. اب
منرل واٹر وہ بھی خیر سے آپ کو پتہ ہی ہے جو منرل واٹر آج کل آ رہا ہے. اور اب جب تک سافٹ ڈرنکس نہ پڑی ہوں بچوں کا کھانا ہضم نہیں ہوتا. پہلے ہوتا تھا کہ میرے والد بھی ہمیں کبھی ریسٹورانٹ لے کے جاتے تھے تو ویکینڈ پہ جاتے تھے. اب اگر آپ ویک ڈے پہ چلے جائیں, پیر منگل بدھ کو جو ورکنگ ڈیز ہیں, بچوں کا صبح سکول ہوتا ہے اگلے دن, آپ کو آدھا گھنٹہ ویٹ کرنا پڑتا ہے کیوں میں کھڑے ہو کے اپنی سیٹ لینے کے لیے. اور بچے اور وہ سارے کے سارے فاسٹ فوڈ جتنے بھی ہمارے آؤٹ لیٹس ہیں, یہ پیزاز, برگرز, سینڈوچز. اب دیکھیں بات یہ ہے ہمارے ہیبٹس چینج ہو گئے. اب یہ جو بچی بات کر رہی تھی نورین کہ جی میرے پمپلز ہیں, پمپل کیل مہاسے چھائیوں کو کہتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں. اچھا, یہ بچوں نے اگر کھانا گھر کا کھانا نہیں, اور اب ایک اور بڑی بیماری ہے, اور وہ بیماری ہے ہوم ڈیلیوری شروع ہو گئی ہے. آسان ہو گیا. میری بیٹی او لیول میں پڑھتی ہے تو کئی دفعہ میں جب صبح اٹھتا ہوں تو ٹیبل پہ بریک فاسٹ کی میں وائف کو کہتا ہوں یہ فاسٹ فوڈ کا ڈبہ کہاں ہے, کہ وہ رات پڑھ رہی تھی 2 بجے بھوک لگی, اس نے آرڈر کر کے منگا لیا. ڈاکٹر صاحب اس کھانے سے بلڈ خاص طور پہ کوئی افیکٹ ہو رہا ہے ہمارا؟ نہیں سر, اس کھانے کے ساتھ کیا افیکٹ ہو رہا ہے, ڈو یو نو کہ جو ہم یہ کھا رہے ہیں, یہ جو بیچ میں وہ چکن ہے, مٹن ہے, بیف ہے, جو چیز ہے یہ تازہ ہے, یہ 6 مہینے پرانی ہے, یہ فریز کر کے آپ کو کھلائی جا رہی ہے, یا اللہ نہ کرے کہ کس جانور کا گوشت آپ کھا رہے ہیں جو بیچ میں پڑا ہوا ہے. اور جو فیٹس ہیں اس میں, جو آئل یوز ہو رہا ہے, جو باہر سے کھانا آ رہا ہے, آپ کو کیا پتا وہ کس آئل میں ہو رہا ہے. سو دا پوائنٹ از یہ جتنی بھی کھانے ہم باہر کے زیادہ کھائیں گے, ہمارے ٹرینڈز بدلتے جا رہے ہیں, پمپلز, کیل مہاسے چھائیاں زیادہ ڈاکٹر نورین سب سے پہلے تو باہر کا کھانا چھوڑے. میں اس سے اب یہ کہہ رہی تھی نا 2 دفعہ کھاتی ہے, میرا مشورہ اس کو ہوگا دہی صبح اٹھ کے کھائیں. دہی کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے ہمارے ملک میں. ہم لوگ یوگرٹ کھاتے ہوتے تھے, میں تو ابھی بھی کھاتا ہوں. اس کے بعد فروٹس اور جوسز. گورا جو ہے امریکہ اور یورپ میں, آپ باہر جاتے ہیں, میں بھی باہر بڑا پڑا ہوں, اس کی صبح کس طرح شروع ہوتی ہے, یوگرٹ اور فروٹ اور جوس کے ساتھ. کیا بات ہے. وہ نہیں یہ کرتا ہریسا نہاری سری پائے, وہ تو نہیں کھاتا کبھی گورا. سجاد ہمارے ساتھ. جی سجاد, السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. جی بیٹے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر, اللہ کا شکر. حکم کیجئے سجاد. سر مجھے پرابلم ہے تقریباً 12 سال سے. میں بہت سارے اسکن اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو دکھا دیکھو, میرے چن میں تھوڑی سی خشکی ہے اور چن کی جگہ پہ وہ بال بعد میں سفید ہوتے گئے. اب میں کبھی بھی شرٹ اتارتا ہوں, کپڑے اتارتا ہوں, تو میری جو اسکن ہوتی ہے کئی جگہ پہ ریڈ ہو جاتی ہے. یہ پرابلم مجھے 10-12 سالوں سے ہے, اور میں پلس میں بہت سارے ڈاکٹر افضل لودھی ہے کراچی میں, بہت اچھے اسکن اسپیشلسٹ ہیں, ان سے میرا ٹریٹمنٹ چلتا رہتا ہے, پر ابھی تک کوئی فائدہ کہیں سے نہیں پڑا مجھے ابھی تک. تو وہ آپ کو جو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں سجاد, وہ کیا ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں؟ کوئی اپنی کریمز بنا کے دیتے ہیں, کوئی کبھی ٹیبلٹس دے دیتے ہیں. تو وہ ڈائگنوز کیا کرتے ہیں آپ کو؟ جی ڈائگنوز کیا کرتے ہیں آپ کو, کیا کہتے ہیں کہ کیا پرابلم ہے آپ کو؟ بس آپ کا ڈرائنس زیادہ ہو گئی ہے, آپ پانی زیادہ پیے. میں 5 لیٹر تو ڈیلی پانی پیتا ہوں. میں پوچھتا ہوں سر. ہاں جی ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سن رہے ہیں, آپ لائن پہ رہیے گا. جی یہ مجھے آپ یہ بتائیں, یہ افضل لودھی جو ہے یہ میرا چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے اور میرا اسٹوڈنٹ یا کولیگ بھی ہے. مجھے آپ بیٹا یہ بتاؤ کہ یہ بیماری آپ کو فیملی میں ہے, آپ کے ننیال ددیال میں کسی کو مدر سائڈ فادر سائڈ پہ ایسی ڈرائنس اور خشکی, یہ بتا دیں. ناٹ ایٹ آل. اچھا, آپ کی ایج کتنی ہے؟ 37 ہے. آپ کو سر پہ ڈینڈرف ہے؟ سر پہ ہلکی ہے. ہلکی ڈینڈرف ہے, ٹھیک. اور یہ بیماری آپ جب دوائیاں یوز کرتے ہیں ٹھیک ہو جاتی ہے, اور جب چھوڑ دیں پھر آ جاتی ہے خشکی؟ نہیں, دوائیاں میں تو ریگولر بیسس پہ لیتا رہتا ہوں, پر یہ ٹریٹمنٹ ختم نہیں ہوتی. ہاں ٹھیک ہے, میں جواب دے دیتا ہوں. یہ جو بتا رہے ہیں موسٹ پروبیبلی, جب تک میں دیکھوں گا نہیں بتا سکتا, لیکن جو میرا تجربہ کہتا ہے یہ سورائسس ایک بیماری ہوتی ہے جس کو مچھی کے چانے کی طرح چھلکے بن جاتے ہیں, فش اسکیل اور تھک ہو جاتی ہے. سورائسس جڑ سے نہیں جا سکتی, سورائسس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. یعنی ہوتا کیا سورائسس میں ایک شخص ہوتا ہے, وہ مجھے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے سر پہ ڈینڈرف ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو سورائسس ہے. وہ جب
اپنے اسکریچ کرے گا تو اس کا جو کالا کوٹ ہے سارا وائٹ ہو جائے گا. جب اس کی باڈی کو اسکریچ کرے گا تو وہ چھلکے نیچے گریں گے. ان کی خشکی انتہا کی ہوتی ہے, جس طرح کہ مچھلی کے اوپر کی سکن ہے ویسی بن جاتی ہے. فش سکیلز پنجابی میں کہتے ہیں مچھی کے چانے کی طرح کے, لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرے تو بن گئے, اس کو سورائسس کہتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. نہیں, یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی, کنٹرول ہو جاتی ہے, لیکن یہ لگنے والی نہیں ہے, چھوت کی بیماری نہیں ہے. لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ لیٹ سے اگر ایک شخص کو ہے, اس کی بیوی کو اس سے نہ ہو جائے. بچوں کو جینیٹک ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاؤں کو یہ ہوا ہے اور وہ اتنا ہو کہ وہ پاؤں ناخن کی طرح بڑھتا چلا جا رہا ہے, خشکی بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ بڑھ جاتی ہے, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, پاؤں پہ ہو جاتی ہے خشکی, پاؤں ہاتھ اور پاؤں سخت ہو جاتے ہیں, رف ہو جاتے ہیں. تو اس کا علاج کیا کریں گے؟ اس کا علاج ہم دیتے ہیں, ہم موئسچرائزنگ کریمز دیتے ہیں, جیلز دیتے ہیں, اور گولیاں, دوائیاں اور ٹیکے بھی ہیں جس کے ساتھ یہ کنٹرول رہتی ہے. تو اگر یہ صاحب, کیونکہ میں خل کراچی میں آئے, جن ڈاکٹر صاحب کا نام لیتے ہیں وہ وہاں ہوتے ہیں, تو کبھی لاہور آئیں تو میں ان کو خود بھی دیکھ لوں گا, اور پھر ہم میکسیمم تو بایوپسی سکن کی کروا لیتے ہیں. بایوپسی سے پتہ چل جاتا ہے ایگزیکٹ ڈیزیز ہے کہ. اور اگر آپ نے فون کیا ہوتا منگل والے دن تو یقیناً ہمارا جواب جو ہے وہ بالکل یہ نہ ہوتا. ہمارا جواب یہ ہوتا کہ آپ کے اوپر کالا جادو ہے اور آپ اس کا علاج کسی اچھے سے بابے سے کرائیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ارم بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی ارم, حکم کیجئے بیٹا. بلال بھائی, آپ سے ملنے کا آپ سے بات کرنے کا بہت شوق تھا. میں اتنی کالیں کرتی تھی, آپ سے بات نہیں ہوتی تھی, لیکن آج ہو گئی خوش قسمت تم میں. حکم کیجئے میرا بچہ. ڈاکٹر صاحب سے یہ مجھے پوچھنا تھا, میرے نا اسکن یعنی گردن پہ نا وہ کیا کہتے ہیں مسے نکل آئے, مسے بہت زیادہ ہو گئے نا. پہلے نہیں تھے مسے, شادی کے بعد مسے ہوئے. یہ میرے ہسبینڈ کو بھی تھے مسے, اس سے میرے خیال سے نا میرے بھی گردن پہ ہو گئے ہیں مسے. اور اب تو فیس پہ بھی نکلنے لگے, آنکھوں کے نیچے بھی 2-3 جگہ ہلکے ہلکے سے باریک باریک مسے نکلتے چلے جا رہے ہیں. آپ کی ایج کتنی ہے اس وقت؟ تقریباً 38. آپ ذرا موٹی تازی عورت ہیں, بھاری عورت ہیں جسم کی؟ نہیں, بس نارمل ہوں, لیکن ہے تھوڑا ویٹ تو ہے, 70 ہے میرا. ہاں 70 kg. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک تو یہ ویٹ مسے جو ہوتے ہیں نا, مسوں کی ہم 2 قسم, ایک تو واٹس ہوتے ہیں جنہیں موقع کہتے ہیں, ایک وہ بھی, ایک مسے ہوتے ہیں جنہیں سکن ٹیگ کہتے ہیں. سکن ٹیگز کیا ہوتے ہیں؟ موٹاپے میں آ جاتے ہیں وہ خواتین جب بچے پیدا ہو جائیں, 2-3-4 بچے, اس کے بعد ویٹ گین کر لیتی ہیں, تو ویٹ کی وجہ سے وہ سکن ٹیگز گردن پہ زیادہ بنتے ہیں, یہ باہر نکل آتے ہیں, جیسے ٹیگ چھوٹے چھوٹے کالے کالے. ان کی کوٹری کی جاتی ہے, ان کو برن کیا جاتا ہے. تو آپ کراچی میں کسی ہاسپٹل میں چلی جائیں, سکن ڈاکٹر کو ملنے جا کے, وہ آپ کو ان کو برن کر دے گا. برن سے مراد برن کوٹری, الیکٹرک کوٹری. برن کا مطلب ہوتا ہے وہ ہم ایک مشین ہوتی ہے جس سے ہم الیکٹرک کرنٹ کے تھرو برن کرتے ہیں. ویسے اس کا CO2 لیزر بھی ہے, وہ بھی ہے. پھر ہم لکوڈ نائٹروجن گیس ہوتی ہے, ٹھنڈی گیس, اس کے ساتھ فریز کر دیتی ہیں. یہ دوبارہ ہو جاتے ہیں یہ جب تک وزن کم نہیں کریں گی. یہ کیونکہ تھوڑا سا مجھے کہہ رہی تھی کہ میرا وزن لگتا ہے, میں ماڈریٹ سی ہوں, 70 kg ان کا ویٹ ہے, ان کو چاہیے 60 kg پہ آ جائیں, واک کریں, جم. اور ہاں جو سب سے ضروری بات ہے, ڈائبٹیز کو ضرور ہمیں انڈر لائنگ, جن لوگوں کو شوگر ہوتی ہے ان لوگوں میں یہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, اور ان کو اپنی شوگر ٹیسٹ کرا لیں. اللہ کرے کہ وہ نہ ہو, لیکن اگر خدا نہ خواستہ نکل آئے تو شوگر کا علاج. ڈاکٹر صاحب یہ جسم کے کسی بھی حصے پہ نکل سکتے ہیں؟ زیادہ تر سافٹ سکن پہ نکلتے ہیں, یہاں نکلتے ہیں, آئیز کے ارد گرد نکلتے ہیں, یہاں سکن ٹیگ زیادہ ہوتے ہیں. بالکل صحیح بات کی. میں وقفے میں جاؤں گا ڈاکٹر صاحب اور واپس آؤں گا. تو اگر آپ غور کیجئے تو پاکستان کے لاہور کے اندر خاص طور پہ اگر آپ ورلڈ سٹی دیکھیں تو جتنے لوگ جو ہیں وہ تھڑوں پہ صرف بیٹھ کے اپنا وزن بڑھا رہے ہوتے ہیں, ان کے یہ ضرور موقع جو ہیں, موقع تو نہیں, ٹیگز جو ہیں یہ سکن کے اوپر نکلے ہوتے ہیں, کمر کے پیچھے نکلے ہوتے ہیں, گردن پہ, چہرے کے اوپر. موٹاپا بہت بڑی خود بیماری ہے. واپس آتے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے بات انشاءاللہ جاری رہے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ڈاکٹر عاطف کاظمی کی جو مسز ہیں, ہماری بہن جو ہیں, ان کو میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا آپ نے ہمیں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں جو محبت اہل بیت ہے, اللہ کرے کہ وہ اس دنیا میں اور آخرت میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے, اور آپ کو قبر میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زیارت جو ہے وہ کروائے انشاءاللہ تعالیٰ. حضرت جو ذکر ہے ایک حجاب کا, یہ حجاب صرف خواتین کا نہیں ہے. اگر آپ نے غور کیا ہو کہ جب اذان کا وقت ہوتا ہے خانہ کعبہ میں یا مدینہ شریف میں, تو جو علماء کرام آتے ہیں انہوں نے ریشمی لباس پہنا ہوتا ہے, لیکن اندر کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ 10 یا 12 سے زیادہ کا نہیں ہوتا, ایئر کنٹرولڈ ہوتی. لیکن ایران کے اندر یا عراق کے اندر علماء کرام
اکثر نہیں، زیادہ تر نہیں بلکہ تقریباً تمام ہی ہمیشہ پہن کے پھرتے ہیں، کیونکہ وہ پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا کبھی بھی یہ امامہ ریشمی نہیں ہوا. وہ صرف کاٹن نہیں ہوتا، وہ انتہائی باریک کاٹن ہوتا ہے. وہ اتنی باریک کاٹن ہوتی ہے کہ آپ اس کی شرٹ بنا کر نہیں پہن سکتے. اس کا مطلب یہ احتیاطی تدابیر بھی ہیں کہ آپ اگر یہ کام کر رہے ہیں، حجاب لے رہے ہیں یا امامہ پہن رہے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ کی ہائیجین جو ہے وہ بالکل متاثر نہ ہو. ایک حجاب لینے والے کو اور نہ لینے والے کو اپنی ہائیجین کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا اور انٹینسو رکھنا پڑے گا. یہ بات درست ہے. پریونشن از بیٹر دین کیور. پریونشن از بیٹر دین کیور. کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بیٹی. جی میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے، میری ایج 40 ایئرز ہے اور 12 سال سے مجھے چہرے پہ نا چھائیوں کا مسئلہ ہے. اب چھائیاں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ مجھے مجبوراً نائٹ کریم لگانی پڑتی ہے. نائٹ کریم سے تھوڑا سا بہتر لگتی ہوں، میں کہیں مل سکتی ہوں، کہیں جا سکتی ہوں، ورنہ تو میں نہیں نکل سکتی. میں مطلب سب مجھے کہتے ہیں کہ تمہارا چہرہ بہت زیادہ خراب ہو گیا. تو میں نے اس 12 سال میں بہت سے ڈاکٹر سے بھی علاج کروایا ہے، ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک، لیکن مجھے فرق نہیں پڑا. اچھا امرین آپ لائن پر ہی رہنا. ڈاکٹر صاحب اگر آپ سے بات کرنا چاہیں تو. جی ڈاکٹر صاحب کچھ بات پوچھیں. آپ کے کتنے بچے کتنے ہیں جی؟ جی میرے 3 بچے ہیں. اور آپ ورکنگ لیڈی ہیں کہ ہاؤس وائف ہیں؟ ہاؤس وائف. ٹھیک. آپ کا ویٹ کتنا ہے؟ آپ ہیوی 70 kg ہے. ٹھیک. اچھا تو آپ نے کوئی اس کے پروسیجرز بھی کرائے ہیں سیاہیوں کے، خالی کریمز لگائی ہیں؟ کریمز ہی لگائی ہیں میں نے. تو 2 سال میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی علاج کروایا ہے. اور جو آپ کی ڈیلیوریز تھیں وہ نارمل تھیں کہ کوئی سیزیرین سیکشن تو نہیں ہوا؟ ٹھیک. اب اس میں 2 باتیں ہیں. ان کو سیاہیاں ہیں جن کو ہم ملازمہ کہتے ہیں، چھائیاں جنہیں کہتے ہیں. بیسیکلی جو چھائیاں ہوتی ہیں نا، وہ لوگ کہتے ہیں تل اور چھائیوں میں کیا فرق ہے. تل ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کالے سپاٹس چہرے پہ. چھائیاں جو ہوتی ہیں وہ ہمارا، اس کو ہم بٹر فلائی ایریا کہتے ہیں فیس. اچھا یہ جو ایک دم یہاں سے کلر ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جی جی جی. یہاں 2 پیچز پڑ جائیں اور یہ ناک کے برج آف دا نوز کو، اس کو چھائی کہتے ہیں. آدمیوں کے بھی بہت ہوتے ہیں. آدمیوں میں بھی ہو جاتی ہیں. آدمیوں میں تو پریگننسی کے بعد نہیں ہوتی، وہ تو آدمیوں کے تو ریزن اور ڈیفرنٹ ہے، سن ایکسپوجر. تو خواتین میں جب بھی یہ پریگننٹ ہوں گی تو ان کے مسئلے آئیں گے. اور پریگننسی اور ڈیلیوری اس کے بعد خاتون کے چھائیاں بہت زیادہ پڑ جاتی ہیں. یہ ہارمونل چینجز ہوتی ہیں باڈی میں. 40 ایئرز میں بھی 40 نہیں، باڈی میں ہارمونل چینجز تو آتی رہتی ہیں. یہ تو ایک خاتون نے، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے 9 ماہ بچے نے ماں کے پیٹ میں رہنا ہے. اب وہ جو 9 ماہ کا پیریڈ ہے اس میں آپ سوچیں بچہ ماں کی غذا کھا رہا ہے، جو ماں کر رہی ہے لے رہی ہے وہی بچے کو جا رہا ہے. اگر ماں دودھ پی رہی ہے تو بچے کو دودھ جا رہا ہے. ماں کہیں کہتی میں نے دودھ نہیں پینا، میں تو بہت ہیوی ہو گئی ہوں، میرے تو 6 منتھ آف پریگننسی ہے، تو میں تو یہ اگر زیادہ لوں گی تو کہیں یہی نہ ہو کہ میں بہت موٹی ہو جاؤں. لوگ کیا، تو یہ بڑا غلط کانسیپٹ ہے. ماں کو مین نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ پریگننٹ ہے، ماں کو مین نہیں ہونا چاہیے. ماں کو مین نہیں، مین کا جو اردو ترجمہ ہے وہ کمینہ. بچے کے لیے آپ کو کمینگی نہیں کرنی. بچہ وہی مانگ رہا ہے جو آپ کھا رہی ہیں. آپ کو کتنی بڑی اللہ نے ذمہ داری دی ہے. ڈاکٹر صاحب اس کا علاج ہے؟ بالکل 100% علاج ہے. اس کا لیزر میں علاج نہیں ہے. لیزر میں نہیں ہے، کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ہمارے آئی ایم سوری ٹو سے کچھ ڈاکٹرز ایسی ہیں جو ہمارے اپنے بھائی ہیں جنہوں نے ہر چیز کو لیزر شروع کر دیا. ہر چیز کے لیے لیزر نہیں ہوتا. لیزر اس کا علاج نہیں. اس میں پیلنگ ہم کرتے ہیں، سکن کو پیل آف چھیل دیتے ہیں. اس کے مائکرو ڈرم ایبریجن ہم کرتے ہیں. وہ ڈرم ایبریجن وہ بھی چھیلنے کا پروسیجر ہے. ہمارے پاس کریمز، جیلز اور لوشنز ہیں. اور پھر ہم لوگ جو ڈرماٹولوجسٹ ہیں ہم خود کریمز ڈسپینس کرتے ہیں، بناتے ہیں. میں بھی بناتا ہوں، باقی بھی سب بناتے ہیں، جو ہم دیتے ہیں جس کے ساتھ سیاں صاف ہو جاتی ہیں. تو اس میں کوئی میڈیسن بھی لی جا سکتی ہے؟ جی ہم اورل میڈیسن، وائٹامن سی. ایک بات یاد رکھیں کتب بھائی کہ وائٹامن سی جو ہے یہ بڑی ضروری ہے ہر سکن ڈیزیز کے لیے. تو ہم اپنے مریضوں کو وائٹامن سی بہت دیتے ہیں.
اور اس کے ساتھ چہرے پہ گلو آ جاتی ہے, اور باقی سن بلاک دیتی ہیں ان پیشنٹس کو جن کے سیاہیاں. اس کا مطلب کیئر کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے, اور اچھی ہیبٹس رکھنا بھی بڑا ضروری ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا نا, دیکھیں پریونشن از بیٹر دین کیور. تو آپ اگر اپنے آپ کو اچھا خیال رکھیں, دیکھیں مجھ سے لوگ کہتے ہیں جی کہ دودھ, فروٹ, جوس, پھل یہ لینا ہے, میں کہتا ہوں یہ مینڈیٹری ہونا چاہیے ہماری ڈائٹ کی بات نہیں ہے. یہ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو 40 سال کی عمر میں ہے تو یہ کہہ رہی ہیں میں نے 10 سال ہو گئے 12 سال ہو گئے علاج کرا رہی ہوں, تو ڈاکٹرز کے پاس بھی جا رہی ہیں, تو پھر وہ غلط ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہیں؟ بالکل غلط نہیں جا رہی, صحیح جا رہی ہوں گی. آپ دیکھیں ایک خاتون ہے 40 سال عمر ہے, 3 کے 4 بچے تھے شاید ان کے, 3 بچے ہیں. بھئی اپنی گائنیکالوجسٹ کو دکھائے جا کے. سب سے پہلے میرے پاس جو خاتون آتی ہے نا, میں اکیلا تو علاج نہیں کرتا, میں کہتا ہوں گو ٹو یور گائنیکالوجسٹ. پہلے منسٹرل سائیکل کی بات کرو اس سے, اس کو بتاؤ تمہیں کوئی irregularities تو نہیں, پالیسسٹک اووریز تو نہیں بن گئی ہیں. کیونکہ جوں عورت کی عمر بڑھتی ہے اس کی ہارمونل سائیکل, منسٹرل سائیکل چینج ہوتی چلی جاتی ہے, اور پھر اس نے مینوپاز 45 کے بعد وہ مینوپاز پہ جاتی ہے, اور جب وہ اس کو 45 سے 50 تک پیریڈ ہوتا ہے وہ مینوپاز کا ہے. اب مینوپاز میں کیا ہوتا ہے, پیریڈ آہستہ آہستہ بند ہو جاتے ہیں سائیکل, اور یہ چینجز, فلشنگ شروع ہو جاتی ہے, ہاٹ فلشز آتے ہیں, موڈ آپ کا بڑا ڈپریسو, ہر وقت غصہ. تو وہ میاں جو ہوتا ہے وہ پھر 12 گھنٹے گھر ہی نہیں آتا مینوپاز والے دن. اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ نے کتنی دل کی ہماری بات کی ہے جو میں کہہ ہی نہیں سکتا. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ عورت چڑچڑی, ضدی, اور وہ اس کو ہوتا ہے غصہ آتا ہے. تو یہ وہ اس عورت کا قصور نہیں ہوتا, باڈی میں جو ہارمونل چینجز ہیں وہ اس کے موڈ کو ڈپریسو بنا دیتی ہیں. لیکن ہمارے پاس اب دوائیاں ہیں موڈ کو ایلیویٹ کرنے کے لیے, ہم وہ ایسے ہارمونز دیتے ہیں, ہم مائٹمز دیتے ہیں جس سے بیوی ہر وقت خوش رہے, خامن کو بھی خوش رکھے, خود بھی خوش رہے. دم بھی کرنا شروع کر دیں بیویاں خوش رہے. ہمارے پاس فاطمہ ہے کالر. جی فاطمہ السلام علیکم بیٹا. جی وعلیکم السلام. جی میرے بیٹا 17 ایئر ایج ہے. 17؟ جی 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 بیٹا. تو سر میرے فیس پہ بہت زیادہ بال آ چکے ہیں, تو میں نے ٹیسٹ بھی کروایا ہے, جس سے ٹیسٹ تو میرے نارمل آ رہے ہیں. کون سے ٹیسٹ کرائے ہیں فاطمہ؟ سر جتنے بھی ہارمونز ٹیسٹ ہیں سارے کروائے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. میں پوچھوں کوشچن, آپ کی بیٹا جینیٹک ہے یہ پرابلم؟ آپ کی والدہ کے, بہنوں, خالوں, پھوپھیوں کے کسی کے ہیں بال؟ سر یہ بالکل جینیٹک نہیں ہے. اچھا, آپ کی بہن کو کسی کو فیملی میں یہ پرابلم نہیں ہے؟ نہیں سر بالکل. آپ گورا کرنے والی کریمیں لگاتی رہی ہیں کبھی؟ نو سر, میں نے کبھی کوئی کریم نہیں. آپ نے کریمیں نہیں لگائیں. اور یہ بال کتنی دیر سے آپ کے چہرے پہ آ رہے ہیں؟ سر سٹارٹ میں تو پہلے کم تھے, لیکن اب ایج وائز یہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. ایک ڈیزیز ہوتی ہے پالیسسٹک اووریز کہتے ہیں بیٹا. آپ نے پیلوک الٹرا ساؤنڈ کرایا ہے اپنا, اور وہ کسی نے بتایا آپ کو کہ آپ کو پی سی اوز نہیں ہے؟ جی سر میں نے سارے ٹیسٹ کروائے ہیں, الٹرا ساؤنڈ بھی کروایا. بس پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ایڈیوپیتھک ہے. یہ کسی کے پاس چلی جائیں, ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس, لیزر ہیئر ریموول ان کو کرانا پڑے گا. یہ ان کی فیملی ہسٹری بھی نہیں ہے, ہارمونل ایشوز بھی نہیں ہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں ایڈیوپیتھک, ان نون کاز, جس کی کاز کوئی نہیں ہوتی لیکن یہ پھر بھی آ جاتے ہیں. اس میں ایک اور پرابلم بھی ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سے بچے اور بچیاں جو ہے نا وہ ایکچولی ریئلٹی فیس نہیں کرنا چاہتے, وہ ایک دم ڈینائی کر دیتے ہیں کہ نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. والدین بھی ایسا کرتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس یہ رواج کم ہے. جیسے آپ فرما رہے تھے نا کہ میں ان کے پاس بھیجتا ہوں, اس کے پاس بھیجتا ہوں, ہمارے یہاں پیشنٹ تنگ آ جاتا ہے کہ بس دوائی دو تے قصہ ختم, میں نے جانا نہ پوے. انویسٹیگیشن سے ہم بہت ڈرتے ہیں. وہ ریزن اس کی یہ ہوتی ہے نا, ہم لوگ دیکھیں میری بات سنیں, میں اگر آپ کو کہوں کہ یار آپ اپنا جا کے ایک ای سی جی کروا لیں یا آپ جا کے اپنی این جی او کرا لیں, تو آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب میں کچھ نکل آیا تو پھر پکی ساری عمر چھوٹو جی کی کرا. تو یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے نا یہ والا, یہ ہاں کہ جی ہم نے نہیں کرانا, کوئی چیز نکل آئی, لیکن یہ بچی جوان ہے 17 سال کی, ابھی کل کو شادی ہونی ہے, ساری زندگی پڑی ہے, تو یہ لیزر کرا لیں, انویسٹیگیٹ پراپر کرا لیں. جی السلام علیکم بیٹا. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی بیٹا حکم. جی سر بڑی خوشی ہوئی ہے آپ سے بات کر کے, اور انتہا سے زیادہ خوشی ہوئی ہے. حسن بات کر رہا ہوں. جی حکم کیجیے. لاہور سے. میں نے بھی یہی پوچھنا تھا کہ میرے فیس کے اوپر جو ہے نا کافی زیادہ چھائیاں پڑ چکی ہیں, ٹھیک ہے, اور پہلے نہیں تھی. کیا عقل پہ چھائیاں نہیں پڑنی چاہیے, فیس پہ تو ٹھیک ہو ہی جاتی ہیں یار. جی تو لیکن نہیں ہوئی نا سر فیس پہ. جن کی عقل پہ پڑی ہیں حسن ان کی بھی نہیں ہوئی. جی جن کی عقل پہ پڑی ہیں چھائیاں ان کی بھی نہیں چھائیاں ٹھیک ہو رہی ہیں. آج کل پیٹرول شیر پہ پڑ گیا ہے سر. آئی نو, لیکن الحمدللہ
مولا کے کرم سے کوئی عقل پہ نہیں ایسی شائیاں پڑی. میں بڑی قدر کرتا ہوں آپ کی, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. سلامت رہیے. اچھا چھائیاں جو ہیں یہ آنکھوں کے نیچے ہیں یا سارے فیس پہ؟ نہیں سر, یہ میرے جو ہے نا چیک کے جو بالکل سائڈوں پہ ہیں اور جو نوز کے اوپر ہے تھوڑی سی, ٹھیک ہے, اور ادھر کافی زیادہ ہے. حسن آپ کی جاب کیا ہے, آپ کام کیا کرتے ہیں؟ سر میں اسٹاک ایکسچینج میں کام کرتا ہوں. نہیں, آپ کا بار کتنا, سن ایکسپوجر کتنا ہے؟ سر بس تھوڑا ہی ہوتا ہے, شام میں ہی ہوتا ہے تقریباً, یا سیٹرڈے سنڈے کو جب گھر میں چھٹی ہوتی ہے تو باہر. میں بتا دیتا ہوں, ایک تو یہ ہے کہ سن بلاک اس کو ہمیں دینا پڑے گا. حسن کو یہ لاہور میں ہوتے ہیں, تو لاہور میں یہ کسی بھی ڈرمیٹولوجسٹ کو دکھا لیں, میرے پاس آنا ہے, میرے پاس آ جائیں, ہم ان کو سن بلاک سکن کو دیکھ کے دے دیں گے. پھر اگر ضرورت پڑی تو مائکرو ڈرم یا پیلنگ ان کی کر دیں گے, بالکل چھائیاں ختم ہو جائیں گی. اور کریمز ہم جو میں نے کہا خود ہم ڈرمیٹولوجسٹ بناتے ہیں اس کے لیے, وہ دے دیں گے. اور خود بنانا کی ضروری ہے, خود ڈسپینس ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ان چیزوں میں ہم اسٹیرائڈ, میں اگر یہ کہتا ہوں بازار سے لے لو, اس میں سب اسٹیرائڈ ہوں گے. اب میں خود جو ڈرمیٹولوجسٹ بنائے گا اس کو پتا ہے کہ میں اس میں سیلسلک ایسڈ, کوجک ایسڈ ہے, ہائیڈروکینون ہے, کون کون سے کیمیکل ڈال رہا ہے, اور وہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوں گے. اب بار تو سب مرکری والی ہم جو بات کر رہے تھے, مرکری والی کریمیں اسٹیرائڈز ہیں, تو یہ جب ان بچیوں کو اسپیشلی دیں گے اور مرکری والی کریم میلز میں دیں گے تو وہ تو پھر کمپلیکیشنز آئیں گی نا. ہم لوگ خود جو ڈرمیٹولوجسٹ ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا شکریہ خیر ادا کیا نہیں جا سکتا. انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات آپ سے ہوگی. اور انتہائی اہم ہے, ایک مشورہ دیتا چلا جاؤں اپنے بچوں کو خاص طور پہ کہ ڈاکٹر کو سلیکٹ کرنا بھی سیکھیں کہ ہم نے کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. میں کیونکہ لاہور میں پلا بڑا ہوں, میں ایسے بہت سے, اور میں بغیر کسی نام کے کہہ رہا ہوں, آپ ان کے پاس گھٹنے کی درد لے جائیں, انہوں نے کہنا ہے آپ کو ای این ٹی کا پرابلم ہے. آپ اس کے پاس گردے کی درد لے جائیں, کہے گا آپ کو ای این ٹی کا پرابلم ہے. وہ ڈاکٹر جن کے پاس آپ جانا چاہتے ہیں, خدا کے واسطے آپ ان کی کوالیفیکیشن, ان کا ایکسپیرینس, ان کا ایکسپوجر, ان کی سروس کہاں پہ رہی ہے, ضرور دیکھ کے جائیے گا تاکہ آپ کو آئندہ شرمندگی حاصل نہ ہونی پڑے. کل ملاقات ہوگی انتہائی اہم موضوع کے اوپر, اور دعا کیجئے کہ کل کے پروگرام کے بعد ہدایت جو ہے وہ کراچی والوں کو اللہ تعالیٰ ضرور دے.